बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के फौजी जनरल को अचानक तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मोहब्बत सताने लगी? वो कौन से हालात हैं, ये हम आपके सामने रखने वाले हैं। इसके अलावा लाहौर की 2 शादियां का अहवाल हम आपके सामने रखेंगे, जिसको सुनने के बाद आपका ईमान पक्का हो जाएगा कि ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रह गया। ये अमीरों का है, ये अपर क्लास का है, आप यहाँ पर वैसे ही हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान का फौजी जनरल और तहरीक इंसाफ के दरमियान बढ़ती मोहब्बतें। हजूर, पाकिस्तान में जितना मतलब परस्ती का अरूज है, इतना किसी चीज़ का नहीं है। पाकिस्तान के फौजी जनरल को मुसलसल ये खबरें दी जा रही थी कि आपकी पॉपुलैरिटी आसमान पर जा रही है, हुकूमत की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, पैसा आ रहा है, डॉलरों की बरसात बस होने वाली है, और जो तहरीक इंसाफ है इसके जो पल्ले है कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया के चंद नौजवान हैं, कुछ बच्चे हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हजूर हम चांद पर पहुंचने वाले हैं। ये थी पिक्चर जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को दिखाई जा रही थी। अब जो इस मुल्क के चलाने वाले हकीकी जो दर्द रखने वाले हैं वो सामने आते हैं, और उन्होंने जाकर मुलाकात की और उनके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखे कि ये नून लीग और ये जो शहबाज शरीफ हुकूमत है ये मुसलसल झूठ बोल रही है और ये झूठे फिगर पेश कर रहे हैं। नून लीग की तारीख है कि ये हमेशा जो अदाद शुमार हैं ये झूठे और मन घड़त बनाते हैं। कबल अजीम IMF ने भी रिपोर्ट की थी कि जो सबका वजीर खजाना है इसका नून लीग का इसहाक डार, इसने झूठ बोलते हुए जो झूठी जो स्टेटमेंटें थी वो दाखिल की थी, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। अब भी इन लोगों ने गुमराह करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को, अवाम को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को झूठे फिगर दिए। दर हकीकत ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। सबसे बड़ी जो इसकी शहादत है, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा महर मईशतदान है, उसका नाम है कैसर बंगाली। उसने एक इंटरव्यू दिया, उसने चैलेंज किया कि डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तान पर कर्जों का हजूम इंतहा का, और जो कर्ज उतारने की रकम है सूद समेत अगर हम लें और सूद की अदायगी करें वो भी खत्म हो गई है। सिर्फ पाकिस्तान किस बुनियाद पे खड़ा है? UAE, चाइना और सऊदी अरब के जो पैसे पड़े हैं हमारे पास, ये 10 अरब डॉलर के करीब, उन्होंने वैसे ही हमारे पास रखवाए जैसे कोई बड़ा आदमी किसी के पास अपने पैसे रखवा दे और वो उसके ऊपर को सूद वगैरह लेके अपना गुजारा कर रहा, वो पैसे पड़े हैं। अब जबकि UAE के साथ हमारे ताल्लुकात खराब होने चले हैं, तो उन्होंने कहा, बल्कि कहने वाले हैं कि हमारे पैसे वापस करो, तो हमारे पीछे खजाना खाली। तो ये वो हालात हैं जिसकी बुनियाद पर जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसको उसका खड़का, माथा खटका कि हजूर अगर आपने मजीद इस मुल्क को दलदल में से धकेलना है या बचाना है तो एक ही सूरत है, और वो है मुल्क में इंसाफ और मुनसिफाना इक्तिदार की मुंतकिली। और वो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है इमरान खान। आप इमरान खान के साथ रैत बरतिए और इस मुल्क की अवाम को अपने साथ मिलाइए, एक अच्छा माहौल बने, और इस गंद से ये जो बैगेज है, ये जो बोझ है, ये जो नून लीग का, इसको अपने सर से उतार फेंकिए कि इसकी वजह से हमारी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है और पल्ले भी कुछ नहीं पड़ रहा। तो ये वो बातें हैं जनाब जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपको पिछले कई सालों से बता रहा था कि आपने गलत चॉइस की है, ये वो लोग हैं जो करप्ट है। इमरान खान भी यही कहता था जो अब आप लोग हैं। तो ये है इक्तदार, ये है वो इक्तदार बचाने की कोशिश बजरिया मुज़ाकरात जो किए जा रहे हैं। अब सवाल तो ये होता है कि क्या इमरान खान इस जो मुज़ाकराती अमल है इसको वो कबूल करेगा? ये बड़ा सवाल है। इमरान खान के बारे में ये राय पाकिस्तानी हर रखता है कि वो हर वो काम करेगा
جس سے اس ملک کی بہتری ہوگی۔ جی ہاں، وہ لیڈر ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے۔ اگر سیاستدان ہوتا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھک جاتا۔ اس کے ساتھ جتنا ظلم رکھا گیا، جتنی زیادتی رکھی گئی، اس کے لوگوں کو مارا گیا، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، بار بار تو انسان نہیں کہہ سکتا۔ اس کے باوجود بھی اس نے جب بھی لب کھولے ہیں، اس نے اس ملک کی بہتری کے لیے اور عوام سے محبت شو کی ہے۔ تو اب بھی جو عمران خان کہے گا اس ملک کی بہتری کے لیے ہوگا، اور مذاکرات ہونے چاہیے۔ اگر ہم کشمیر کے معاملے پر، فلسطین کے معاملے پر، دنیا میں کہیں بھی مذاکرات کی جو ہے اہمیت اس کو سمجھتے ہیں، اہمیت کرتے ہیں، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کیوں مذاکرات نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو لوگ مذاکرات کی سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے، یا وہ شکوک شبہات کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ کوئی آدمی بھی برا نہیں ہوتا، صرف سوچنے کا معیار ہوتا ہے جو اس کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ لے جاتا ہے۔ دراصل جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ یہ وقت گزاری کے لیے، اور وہ سمجھتے کیا ہیں کہ 8 فروری کا جو احتجاج کی کال ہے، اس کال سے ڈر کے مذاکرات کا یہ جو ہے نا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، اس میں ریئلٹی ہو بھی سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، اب اگلے مہینے پاکستان کو اپنے ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے، یا یہ جو پینشن پہ لوگ ہیں ان کی پینشن دینے کے لیے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہاں سے لائیں گے؟ IMF سے جو پیسے آئیں گے وہ ان کو دیں گے۔ انڈسٹری جواب دے چکی ہے، ملک کالا ہو چکا، بالکل کالا ہو چکا۔ خدا اس کو ہرا کرے، وہ تب ہوگا جب عمران خان ہوگا، تحریک انصاف ہوگی، عوام کی جو دعائیں ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہوں گی، کندھے سے کندھا ملے گا، پاؤں سے پاؤں ملے گا، پھر جا کے یہ بات بنے گی۔ تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اب بھی وقت ہے کہ وہ خدا کے لیے یہ تہیہ کر لے کہ انہوں نے اقتدار حکومت میں مداخلت نہیں کرنی۔ اگر مذاکرات کے بعد بھی انہوں نے رہنا ہے تو پھر دعا کیجیے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اتنا برا ہوگا کہ جو پچھلی صدی میں آپ کے ساتھ برا ہو چکا ہے اس کو آپ بھول جائیں گے۔ اس سے زیادہ پاکستان میں بیٹھ کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب لاہور میں 2 شادیوں کا احوال۔ ایک شادی ہوتی ہے جی سٹنگ جسٹس کے بیٹے کی، لاہور ہائی کورٹ سے ان کا تعلق ہے، اور ایک شادی ہوتی ہے بیٹی کی خواجہ سعد رفیق کی۔ یہ 2 شادیاں ہوئی ہیں لاہور میں۔ ان 2 شادیوں میں جو ایک طرف قانون نافذ کرنے والے تمام لوگ شرکت کرتے ہیں، بڑے بڑے جج آتے ہیں، بیوروکریٹس آتے ہیں، وکلاء آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو خواجہ سعد رفیق کی شادی ہے اس میں تمام سیاستدان آتے ہیں، جس میں سابقہ اور موجودہ حکمران دونوں شامل ہیں۔ آپ یوسف رضا گیلانی کو دیکھ لیں، مریم نواز کو دیکھ لیں، جو سٹنگ منسٹر ہیں وہ دیکھ لیں، یہ تمام کے تمام پنڈال میں موجود ہوتے ہیں۔ اب اس شادی میں قانون اور آئین کی جو دھجیاں ہیں وہ بکھیری گئی۔ ایک قانون بنایا تھا سن 2016 میں کہ جو بھی شادی ہوگی 1 ڈش کی اجازت ہوگی پاکستانیوں مسلمانوں۔ قانون سے اگر کوئی غریب آدمی ایک ڈش کے ساتھ دوسری ڈش پکوا لے تو پولیس والا یا ڈپٹی کمشنر AC آتا ہے اور اس نے دیگوں کی دیگیں لوگوں کی الٹائی ہیں، اور پورا گاؤں ہے منتیں کرتا رہتا ہے، یہ معافی نہیں دیتے۔ اسی پاکستان میں اگر کسی دکاندار کا اتنا جو پھٹا ہے وہ بہر ہو جائے، 3 فٹ سے زیادہ 4 فٹ آ جائے، تو اس کو ہتھوڑوں سے گرا کر 20 25 ہزار جرمانہ کیا جاتا ہے۔ جو ریڑھی والے ہیں، پنجاب حکومت کی جو معیشت کی جو ہے نا جی قسمت، ان کا جو حال لکھا جا رہا ہے، انہوں نے پنجاب کی ریڑھیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کانوں کو ہاتھ لگائیے پاکستانی، اس دفعہ سردیوں میں جو پاکستان کی گرم کپڑے بنانے والی فیکٹریاں ہیں وہ دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ جن دکانداروں نے گرم کپڑے خریدے تھے وہ سیل پر بھی نہیں بک رہے۔ کیوں؟ ان منحوس لوگوں کی وجہ سے پنجاب میں نہ دھند پڑی ہے، نہ بارش ہوئی ہے، نہ سردی آئی ہے۔ بالکل آج پوہ میں ہم بیٹھے ہیں اور بغیر اس کے سردی کے سامان کے لاہور کی یہ حالت ہے جو ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ منحوس لوگ ہیں، ان لوگوں کی منحوست کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بات شادی پہ آ رہی تھی۔
اس شادی میں، ان دونوں شادیوں میں جو مہمانوں کی خاطر تواضع کی گئی تھی، حضور آپ ڈشز گن نہیں سکتے تھے، اور یہ جو ہم شہادت آپ کے سامنے پیش کریں یہ ان لوگوں سے براہ راست جو اس شادیوں میں شرکت کر کے ہمیں انہوں نے بتایا ہے، اور ثبوت کے طور پر انہوں نے اس کی تصاویریں بھی دی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی ہے، اچھا ان کوئی بات کرو نا تو مشرقی روایات ان کی جاگ جاتی ہیں، او جی بیٹیاں ہیں تو کیا غریبوں کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ وہ کوئی اور چیز ہیں اور صرف آپ کی بیٹیاں ہیں ان پہ بات نہ کرو۔ ارے کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ یاد رکھو یہ معمولی واقعہ ہے جس کو آپ لذت کے لیے نہ سنیں، بلکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی کہ ہم برباد ہو چکے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ اگر کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو معاف کر دیتے، اس کو استثناء، اس کو ریلیف دے دیا جاتا تھا، اس کو نہ چھیڑو۔ اگر کوئی غریب کرتا تھا تو اسے پکڑ کر سزا دے دی جاتی تھی۔ تو یہ پاکستان ہے کہ بڑوں کی شادیوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، یہ خزانہ لوٹے آزاد، یہ ملک لوٹے آزاد، یہ بندے مروائیں آزاد۔ یہ ماڈل ٹاؤن اور ثانیہ مرید کے کسی نے کچھ کہا ہے؟ غریبوں کے بچے مرے ہیں نا۔ اگر ایک ان میں کسی بڑے آدمی کا بیٹا مرا ہوتا، خدا کی قسم انہوں نے زمین آسمان ایک ملا دینی تھی، اور پاکستان کے ججوں کو بھی یاد آ جانا تھا کہ ہم نے انصاف کرنا ہے، پولیس کو بھی آ جانا تھا کہ ہم نے انصاف کرنا ہے، اور یہ دونوں، اور جو میڈیا ہے یہ اپنے مائک لے کے اس کی ماں کے آنسو دکھا رہا ہوتا، اس کے باپ کے آنسو دکھا، اوئے ہوئے ہوئے دنیا لٹ گئی، کیونکہ یہاں پر غریبوں کے بچے مرے ہیں تو کسی نے پوچھا؟ نہ، کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ کیڑے مکوڑے مر گئے۔ کیا ان کی ماؤں نے 9 ماہ ان کو پیٹ میں نہیں رکھا تھا؟ کیا یہ جو مرے ہیں یہ ویسے ہی بڑے ہو گئے تھے یکدم؟ یہ کسی کے کچھ نہیں تھے۔ ہائے میرے نبی کی وہ حدیث اور یہ جو تمام صورتحال ہے آپ سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گی میرے نبی کا قول مبارک۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا نبی نہیں بولتا جب تک اللہ نہ بلوائے۔ نبی کا بولنا، میرے رب کا بولنا، تو میرے نبی نے جو کہہ دیا کہ پہلی قومیں تباہ ہوئیں، تو حضور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ بچ سکتے ہیں؟ کیسے بچیں گے؟ میرے نبی کا قول غلط ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے، میرے نبی کا قول جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو پاکستان کے لیے نا الارمنگ، یہ ہے پاکستان، اس وجہ سے تباہی ہونی ہے۔ تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات واقعات ہیں۔ ایک اسی سے جڑی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں جو میڈیا پہ آ رہی ہے۔ وہ قاضی فائزی سے جو ہے یہ پاکستان کا چیمپئن جج تھا، یہ سارا دن لوگوں کے ساتھ غرور سے ملتا تھا، یہ لوگوں کے جو نام کے ساتھ ملک یا دیگر کو اس کی یہ انسلٹ کرتا تھا انٹینشنلی۔ اور یہ وہ بدبخت جج ہے پاکستانی جس نے اس ملک کو برباد کرنے میں اپنا پورا رول ادا کیا۔ اب یہ داڑھی وغیرہ اور بالوں کی سیٹنگ اور جو کپڑے پہننے کا سٹائل ہے اس کو تبدیل کر کے یہ اب جو ہے نکلی، یہ جوکر بن کر یہ جو ہے نا اسلام آباد کی سڑکوں پہ کسی کو نظر آئے، کیوں؟ مجھے کوئی دیکھ نہ لیں، تو شرم سے ڈوب مرو جب آپ کے اندر خود یہ احساس نہیں ہے۔ ایک مجھے جج کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ امریکہ کا جج تھا جو اسی قاضی فائزہ کے ساتھ ریٹائرڈ ہوا تھا۔ جب وہ ریٹائرڈ ہو کے گھر جا رہا تھا تو لوگوں نے اس کو سلوٹ کیا، اس کی گاڑی پہ پھول پھینکے اور اس کو اچھے لفظوں سے یاد کیا۔ کیوں؟ وہ بے ایمان نہیں تھا، وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں نے کس کے حق میں اور کس کے اگینسٹ فیصلہ کرنا ہے، وہ انصاف کرتا تھا۔ اور یہ بدبخت ساری انرجی اس نے لگا دی کہ میں نے فوج کو خوش کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے، عمران خان اور تحریک انصاف کو رگڑا لگانا ہے۔ رات کو 12 بجے پی ٹی وی پہ لائیو نشریات چل رہی تھی اور یہ اپنا سیاہ چہرہ لے کر وہاں بیٹھا تھا۔ تو یہ پاکستان کے وہ جج ہیں جنہوں نے اس قوم اور ملک کو برباد کیا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندگی دے، اس لیے دے کہ یہ نشان عبرت بنے۔ یاد رکھیے پاکستانیوں، کسی کو چپیڑ مارنے سے اس کی انسلٹ نہیں ہوتی، نہ کسی کو گالیاں دینے سے اس کی انسلٹ نہیں ہوتی۔
کسی کو نظروں سے گرا دینا، یہ سب سے بڑی انسلٹ ہے۔ اور یہ پاکستان کے جو جج ہیں، یہ اب دیکھیے، ایک اور پاکستان کا جرنلسٹ ہے انصار عباسی، اس نے بھی داڑھی رکھی۔ اچھا، منافقت کا معیار دیکھیں، نام اللہ اور رسول کا اور باتیں 2 نمبری۔ اس نے کیا کیا جی؟ اس نے کہا یہ جو 2 جج ہیں، اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ، یہ اتنی پینشن لے رہے ہیں۔ تو کبھی وہ کہا ہے نا ستور نے، کبھی ہمت ہے نا، اور اللہ نے قرآن میں آیت دی ہوئی ہے کہ گواہی دو سچی حق کے ساتھ۔ تو یہ جو پاکستان کے فوجی جرنل ہیں، یہ جو باجوہ ہیں، یہ جو اس سے پہلے پاکستان کے آرمی سٹاف گزرے ہیں، اس کے بارے میں ایک رپورٹ دے دیں کہ فلاں جج کو اتنے مربے ملے، اتنی پینشن ملی، اور آج کل وہ اس حالت میں ہے، اس کی بیوی اور بچے کون سی مراد اب بھی خزانے سے لے رہے ہیں، تو ہم آپ کو جانیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ لوگ جو سٹوریاں کرتے ہیں نا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ دراصل اگر کوئی شخص پاکستان میں پرنسپلی سٹینڈ لے گیا ہے تو یہ اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ یہ ان کی تنخواہ ہے کہ ہوئے اتنے چیمپئن بنتے تھے تو پینشن بھی لے رہے ہیں۔ تو بدبخت آدمی جو باقی لے رہے ہیں، کیا قانون کے مطابق لے رہے ہیں یا قانون کے بغیر لے رہے ہیں؟ تو پھر تو بات بنتی ہے، لیکن نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مت ماری ہوئی ہو تو عمران خان کا سب سے بڑا جو احسان ہے اس پاکستان پر، اس پاکستان، کہ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے جو افراد پیدا کر دیے ہیں کہ جو ان لوگوں کی منافقت ایکسپوز کرتے ہیں، اور یہی ان کو درد ہے، ان کو دکھ ہے۔ وگرنہ ٹارزن تو تھا جنگ، ٹارزن تو تھا GOARY، یہ جس کو چاہتے تھے حکومت میں لے آتے تھے، جس کو چاہتے تھے فارغ کر دیتے تھے۔ اور اللہ کا کام دیکھیے، ایک عمران خان نے ان تمام لوگوں سے ٹکر لی، جنگ سے، GOC، میڈیا سے، فوج سے، عدالت سے، الیکشن کمیشن سے، مافیات سے، تمام کی تمام دنیا اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اکیلا رہ گیا۔ اور اس کی بیک پہ کون تھا؟ پاکستان کا سوشل میڈیا، اور اس کی جو طاقت ہے، یہ جو مئی میں انڈیا نے حملہ کیا تھا تو کیسا بیانیہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے، اشکار اٹھا، انڈیا کی خبر گھومتی ہی نہیں تھی، اس کو بیچ میں داخل ہونے کے لیے راستہ ہی نہیں ملتا تھا، اس سے پہلے اتنے زیادہ جو مواد یہ پھینک رہے تھے۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ صرف پاکستان نے اگر بچنا ہے، اگین سیڈ، ہم محب وطن پاکستانی، ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے پاس سوائے پاکستان کے رہنے کو کوئی جگہ نہیں۔ اگر پاکستان نے بچنا ہے تو صرف انصاف اور صرف انصاف۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔